अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। एक नया दिन, एक नया बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप का। अब अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया है कि ईरान के सदर ने उनको सीज फायर की अपील की है, पैगाम दिया है। और इंटरेस्टिंगली जिस हर चीज़ को घुमाते हैं, इसको भी घुमाया है। ईरान न्यू रजीम प्रेसिडेंट, ये न्यू रजीम प्रेसिडेंट नहीं है भाई, 2024 से यही सदर है। लेकिन अब ईरान के ऊपर ये थीम है ना कि हमने सारी रजीम उड़ा दी, 2-3 लेवल की गवर्नमेंट उड़ा दी, है तो ईरानी हुकूमत, उसको रजीम कहते हैं जान के। और अब लेस रेडिकलाइज्ड और फार मोर इंटेलिजेंट लोग, ये बंदा है जो बात कर रहा है, ये 2024 से है। खामनेई साहब ने इनको लगाया था एनीवे। लेकिन उनका क्या, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगी रही तब तक हम ब्लास्ट करते रहेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसको आप नए हॉर्मुज़ कहते हैं, ये एक इशू नहीं था, लेकिन अब ये इशू क्यों बन गया है? ये तो एक फैक्टर था जो जंग के दरमियान में बना और जंग के नतीजे में एक इशू बन गया। इस पर मैं कुछ आपसे आज बातें शेयर करूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल आया है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और बहुत एक रिस्पेक्टेड पब्लिकेशन है, जिसमें लिखा हुआ है कि यूएई चाहता है कि आप बाय फोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलें और एक नेशनल फोर्स बने, मल्टी नेशनल फोर्स बने, और यूएई उसका हिस्सा बनेगा। अगर ये चीज़ होती है तो यूएई पहला मशरिक़ वस्ता गल्फ का मुल्क होगा जो एक्चुअली एज अ कम्बैटेंट, एज अ पार्टनर इन वॉर अगेंस्ट ईरान शामिल हो सकता है, ईरान और इसमें इजराइल और अमेरिका के साथ। ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है। शायद आम हालात में ये इग्नोर कर दी जाती, लेकिन इसी वॉल स्ट्रीट जर्नल में कुछ दिन पहले 25 मार्च को, ये तो आज का आर्टिकल है, लेकिन 25 मार्च को जो इनके यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर हैं, रेप हैं, यूसुफ अल उतैबा, उन्होंने एक बड़ा सख्त खत लिखा जिसमें उन्होंने यही बात दोहराई कि ये फोर्स बाय फोर्स खुलना चाहिए। और उन्होंने तो बड़ी सख्त बातें भी की। उन्होंने कहा कि जी सिंपल सीज फायर काफ़ी नहीं है, हमें एक कंक्लूसिव आउटकम चाहिए तो जो तमाम मसलों को हल करे, न्यूक्लियर मिसाइल्स और ईरान की एबिलिटी टू के अपना ये डिफेंस उनका इतना स्ट्रॉन्ग है वो, और जो ये ब्लॉकेड है इंटरनेशनल सी लेन्स का, इसको भी खोलना होगा। फिर उन्होंने कहा कि ये भी कंपैरिजन ड्रॉ किया, हम एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव मुल्क हैं, ईरान रिप्रेसिव है, राइट्स नहीं देता, तो हम एक ऐसा आइडिया है, एक आर्गूमेंट है जो ईरान कभी नहीं जीत सकता और एक आइडिया वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और फिर अपने लेटर के एंड में वो लिखते हैं कि एक मसले के गिर्द एक हिसार खींचने से और ख्वाहिश करने से वो मसला नहीं जाएगा, बल्कि वो फिर दोबारा यानी बनेगा। यानी कि अगर आज आपने चीज़ें ना की तो ये सब कुछ होगा। और उसने कहा कि वी आर रेडी टू जॉइन एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू री ओपन द स्ट्रेट एंड कीप इट ओपन। लेकिन उस खत में एक और इंटरेस्टिंग बात है, अमरीकनों को सुनाने के लिए ये भी लिखा है कि हमारी 1.4 ट्रिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है अमेरिका के साथ, हम उस पर खड़े में हैं। ये 25 को आता है, आज उसी जरीदे में ये खबर चलती है। ये बड़ी सीरियस खबर है कि इस टाइम पे क्यों हो रहा है। अगर अमेरिका और इजराइल की मैसिव पावर जो है वो अगर घुटने नहीं लगवा सकी ईरान की, और ईरान अभी तक खड़ा हुआ है, तो ये घुस के होगा तो क्या होगा। एट द सेम टाइम बहरीन ने एक यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन मूव किया हुआ है इसी किस्म का कि इंटरनेशनल फोर्स बने और वो इसको ओपन कराए बाय फोर्स। उस पर भी इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएई का बहुत जोर है कि ये पास हो जाए। उस पर वोटिंग कल है, लेकिन कभी इम्कान यही है कि रशिया और चीन, इन दोनों में से क्या हो सकता है, दोनों इसको वीटो कर दें, वो बात वहीं पे रुक जाए। लेकिन बहरहाल एक मूवमेंट है। सवाल 2-3 उठते हैं कि यूएई को ऐसा अजीब सा मशवरा कौन दे रहा है इस वक्त? क्या इजराइल है, क्या दूसरी लॉबीज़ हैं? बिकॉज जहाँ तक कतर का ताल्लुक है, सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, उन पर भी बॉम्बिंग हुई है, बहुत नाराज़ हैं, बहुत गुस्से में हैं। लेकिन वो इस्लामाबाद भी आए और वहाँ से भी उन्होंने ये पैगाम दिया कि डायलॉग इज़ द ऑप्शन। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि ये कितना एक सेंसिटिव इशू है, और क्या इजराइल अब बड़ा डेस्परेट हो गया है और जहाँ जहाँ उसका इन्फ्लुएंस है वो चाहता है कि उन कौमों को बीच में घसीटा जाए और ये तासुर बने कि शायद पूरे अरब ममालिक अब वो भी जंग में शामिल हो गए। अगरचे एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक कोट किया हुआ है उसको, एक अमेरिकन हाई फंक्शनरी को, जिसने कहा कि इस जंग में 15 से 20 बेसिस इस्तेमाल की हैं अमेरिका ने हमलों में ईरान पे। तो इनडायरेक्ट, कोवर्ट, छुपी ढकी तो सपोर्ट सबके देते रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन ओपन ये क्यों, और इसके क्या सबरात हो, क्या इसके रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, क्या इसका फॉलोआउट हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा स्वेज कनाल, इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, आखिर इसमें इतना झगड़ा है क्यों? कुछ मैं आपको इस पर चीज़ें इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। यहाँ से
تقریباً وہ کہتے تھے نا 130 سے 137 شپس روزانہ گزرتی تھیں، دنیا کا 1/5 آئل گزرتا ہے، اور دوسری بھی گڈس کی شپمنٹ سارے کویت، سعودی عربیہ، یو اے ای، سارا مال یہیں سے نکلتا ہے۔ آئل تو زیادہ ایشیا میں جاتا ہے لیکن گڈس یہاں سے پوری دنیا میں جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ڈالر کا حال، پیٹرول کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آئل پرائسز، مہنگائی ہر جگہ ہو گئی ہے، ایز فار ایز امریکہ، کینیا میں جہاں کے لوگ وہاں سے پھل فروٹ یہاں بھیجتے تھے گلف میں، وہ بیچارے وہاں تباہ ہو گئے۔ پوری دنیا میں امپیکٹ ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ سویز، اس کے ہرموز کے اوپر ہمیں سوورینٹی ہماری دنیا مان لے، اور وہ چاہتا ہے کہ سویز کنال کا ماڈل ہو۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے۔ یہ جو مصر میں سویز کنال تھی، یہ 1875 سے برٹش گورنمنٹ اور فرینچ انویسٹرز یہ اس کو کنٹرول کرتے تھے، شیئرز میجورٹی کے ان کے پاس تھے، بہت پروفٹیبل تھی، اس کا نام سویز کنال کمپنی تھا۔ پھر 1956 میں جمال عبدالناصر جو اس وقت امریکہ ایجپٹ کے صدر تھے، انہوں نے اس کو نیشنلائز کر لیا، اور اس کی بعد میں سزا ان کو بھگتنی پڑی، ان کو اپنی جان کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ لیکن آج سویز کنال کا ماڈل کیا ہے؟ وہاں سے جتنی شپس گزرتی ہیں، ویسلز گزرتے ہیں، ان کا ایک ٹول ہے، ایک فیس ہے۔ 2023 ان کا بیسٹ سال تھا، اس میں انہوں نے $10 بلین کمائے، ریونیو ان کا وہاں سے تھا۔ پھر 2024 میں جب یہ ہوتیز کا ریڈ سی کا وہ سارا جھگڑا ہوا اور انسیکیورٹی بڑی، بہت زیادہ نقصان ہوا، تو اس سال صرف انہوں نے $4 بلین کمائے۔ 2025 میں دوبارہ اب حالات بہتر ہوتے گئے ہیں، تو اب $4.25 ارب پہ وہ چلے گئے ہیں۔ وہاں پہ ایوریج جو شپس تھیں وہ تقریباً 2023 میں گزری 24,000 اور 2024 میں 12,200۔ اب 2023 میں گزری ہیں تو 24,000، تو اس سے انہوں نے کمائے $10 بلین۔ اب آ جائیں اسٹریٹ آف ہرموز پہ، یہاں پہ ایوریج جو چلتی ہے وہ بیفور دا وار 138 سے لے کے 150 ویسلز روزانہ، شپس، کارگو شپس، آئل ٹینکرز یہ گزرتے تھے۔ ہم اگر اس کی ایوریج نکال لیں، 140 نکال لیں اگر ایوریج، اور 365 سے ملائیں، تو یہ 51,100 ویسلز کی ایوریج نکلتی ہے پر سال۔ اگر سویز کی ایوریج تھی 24,000 اگر سال میں گزرا، اور انہوں نے کمائے $10 ارب، اور یہاں سے اگر گزرتا ہے 51,000، اگر اسے آدھے پیسے بھی یہ لے رہے ہوں تو $5-6 بلین تو ایران کما سکتا ہے نا۔ یہ ہے بہت بڑا مسئلہ جو وہ چاہتے ہیں، دنیا چاہتی ہے، گلف چاہتی ہے کہ جی یہاں پہ بھی ٹول دینا پڑے گا، تھوڑی بہت چیزیں مہنگی ہوں گی، لیکن وہ یہ ہے کہ ایران کو ایک سٹیڈی انکم آ جاتی ہے۔ اس وقت ایران کے دنیا میں تقریباً 200 بلین سے زیادہ کے ڈپازٹس اور ایسٹس فریز ہوئے ہیں، جو مغربی ممالک میں ہیں، جو نہیں کھولے جا رہے۔ ایران کا اب اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہوا ہے اس جنگ میں جو اس نے شروع نہیں کی، جو ایران، اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی ہے۔ ایران کی ڈیمانڈز میں یہ بھی ہے کہ ریپریشنز دیں، ہمارے نقصانات پورے کریں۔ ظاہر ہے وہ نقصانات پورے نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک ٹرمپ کا خرچہ ہے جنگ کا، آپ بھی دیکھیے گا، آپ بھی آئی ہیں، میں بھی آئی ہوں، یہ اس نے میں نے پہلے بھی ایک شو میں کہا تھا کہ یہ امریکنوں نے اینڈ میں انہیں سعودی، قطری سب سے لے لینا۔ اور کیرن لیوٹ جو ان کی پریس سیکرٹری ہے، اس نے تھوڑے دن پہلے کہا بھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بل جو ہے یہ ان کے ڈیفنس میں استعمال ہوا ہے، مڈل ایسٹ کے، تو ہم ایران سے ہم ان کو بچا رہے تھے، یہ یہی پیسے دیں گے۔ اب جنگ تو ہے اسرائیل کی، اور یہ تو آپ اس دن ایک دو دن پہلے شاید یہ ہیگزٹ جو سیکرٹری آف وار ہیں، وہ بات کر رہے تھے، نیٹو کی برائیاں کر رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ ٹرمپ بھی کہتا ہے بار بار میں نیٹو سے نکل جاؤں گا، مارکو روبیو بھی کہتے ہیں میں نیٹو سے نکل جائیں گے، ہم ون وے اسٹریٹ ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا جہاں سے پتہ لگ گیا کہ خود مان گئے کہ امیوننٹ تھریٹ نہیں تھا امریکہ کو۔ امریکہ نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں ان کے میزائل سے بڑا خطرہ ہے کہ یہ اسرائیل پہ بھی حملہ کریں گے اور ہمیں بھی ہٹ کر سکتے ہیں، امیوننٹ تھریٹ۔ میزائلز کے بارے میں سنیے پیٹ ہیگسٹ کیا کہتے ہیں۔ These are missiles that don't even range the United States of America. They range allies and others, and yet when we ask for additional assistance or simple access basing overflight. آپ نے خود ان کی بات سن لی، انہوں نے خود کہا کہ ان میزائل سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، ہمارے تو الائز کا خطرہ تھا۔ پہلے یہ کہتے تھے امیوننٹ تھریٹ ہے۔ جوزف کینٹ ان کے تھے ڈائریکٹر نیشنل سینٹر کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے، ہائیسٹ رینکنگ پہلا آفیشل تھا جس نے ریزائن کیا اسی بات پہ کچھ دن پہلے کہ یہ امیوننٹ تھریٹ نہیں تھی، امریکہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بعد میں ٹرمپ نے بھی اس کی بڑی برے اس کی گالی گلوچ کیا کہ نالائق تھا، فلانا تھا، یہ تھا۔ بٹ دا ایشو از ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی وار تھی، اور اب
یہ جو ہم اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کر رہے ہیں، یہ اسی لیے اس پہ اتنا ایشو بن گیا ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایسی سورس نہ ہو کہ جس کے اوپر اس کی 4 پیسے آ جائیں اور یہ اپنا ری بلڈ کر سکے. اور جہاں تک تعلق ہے یو اے والے ایشو کا، اس کے اندر ایک اور بھی کمپلیکیشن آ گئی ہے. اسی سٹوری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یو اے کے اندر جو یہ 2-3 آئلینڈز ہیں، موسا اور ابو موسا، گریٹر اینڈ لیسر توم، یہ بھی ڈسپیوٹیڈ آئلینڈز ہیں بٹوین ایران اینڈ یو اے. اور وہ کہتے ہیں کہ جنہیں ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے ایران کا، یہ نیشنل پریسٹیج کا بھی آنر ہے، لیکن یہ اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ بھی ہیں. اور یہاں تک اس آرٹیکل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر یہاں آئیں گے تو یہاں پہ بیسز بن سکتی ہیں، سب کچھ. ملٹری آپشن کی جو بار بار بات اب ہو رہی ہے، اور یہ اسرائیل کے لوگ اس کو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں تھرو ایلائز اور تھرو میڈیا اینڈ آل دیٹ، کہ جی بوٹس آن گراؤنڈ. یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. اگر یہ خرق آئلینڈ پہ قبضہ کر بھی لیتا ہے امریکہ، تو اس پہ قبضہ رکھنے کے لیے اور اسٹریٹ کو چلانے کے لیے خالی یہ کافی نہیں ہے کہ آپ 10,000 بندہ لے آئیں اور شپ سے اسکاٹ کرتے جائیں. 100 میل کی پٹی ہے، اس پہ بھی قبضہ کرنا پڑے گا. کیا امریکہ کر سکتا ہے؟ آج امریکہ نے بڑے دھڑلے سے ایک اور اناؤنس کر دیا، آرسنل آف فریڈم نامتے ہیں، ایپک فیوری آپریشن کا، یعنی کہ انکار، غصے کی انتہا، غضب کی انتہا. اب ہے آرسنل آف فریڈم کہ ہم اسلحہ اپنا بلڈ اپ کر رہے ہیں. مارچ 6 کو ان کی ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس کے لوگوں کے، سینئر کمپنیز کے لوگوں سے. اس کے بعد آج تک جو سب سے بڑی 3 کمپنیز ہیں، ان کے پاس ایک آرڈر بھی پلیس نہیں کیا. اور جو روسی تھنک ٹینک ہے، اس کی بڑی کریڈیبل رپورٹ ہے کہ اگر مارچ تک جنگ جاری رہتی ہے، وہ کہہ رہے تھے، تو یہ اپریل کے پہلے ہفتے آنورڈز جو ان کے ایرو ریسیپٹرز ہیں اسرائیل کے ڈیفنس کے، یہ ختم ہو جائیں گے. امریکہ کی صلاحیت ڈیفینڈ کرنے کی، اپنی بیسز، اپنی شپس، اپنے جوانوں کی پہلے سے آدھی سے بھی نیچے ہو جائے گی. اور دوسری طرف بات ہو رہی ہے کہ گراؤنڈز میں ہم جائیں گے سب کچھ، تو ایک ڈیزاسٹرس پکچر بن رہی ہے. آپشن کیا ہے؟ کیا امریکن صدر اب ہر ریشنل کہتا ہے کہ ان کو نکلنا چاہیے؟ آج جو امریکہ میں ان کا پول آیا ہے، ورسٹ ایور ریٹنگز ہیں ان کی پرسنل ریٹنگز جو ہیں اکانومی پہ 64% سے زیادہ لوگ کہتے ہیں اکانومی مینیج نہیں ہو رہی. ایون ریپبلکنز میں ان کی سپورٹ گر گئی ہے. جو ان کی وار کی سپورٹ ہے، وہ پہلے ہی 2/3 لوگ اس کے خلاف تھے. کے خلاف 2-3 دن پہلے 80 لاکھ لوگ پورا امریکہ میں نکلا. لاجیکل ہر چیز کہتی ہے کہ ملٹری وائز، پولیٹیکلی وائز ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، نیٹو ان کے ساتھ نہیں ہے، یورپین ممالک میں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، عرب الائز میں جنگ میں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ان کو بار بار سارے کہیں جنگ ختم کریں. کیا کریں گے یا نہیں، یا اسرائیل کی وار ابھی آگے چلے گی؟ یہ تمام فیصلوں کا جواب شاید آج اس تقریر میں مل جائے جو وہاں کے 9 بجے رات کے مقامی کے وقت یہ قوم کو خطاب کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سپیچ اس لیے کر رہے ہیں، ٹرمپ بار بار کہتے تھے کہ میرا میسج نہیں جا رہا لوگوں کو، لوگ میرے حق میں ہیں لیکن ان کو پیغام میری ٹیم دینے میں ناکام ہے. تو مے بی یہ اس لیے، یا وہ نکلنے کی تیاری کریں گے. نیٹو کے ساتھ ان کی وار لگتا ہے ہر ایک سے جنگ چھیڑ دی ہے. نیٹو کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ قابل ہی نہیں ہے. برٹش پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو نیوی بھی نہیں ہے. ویسے اس میں اتنی کوئی بری بات بھی نہیں کی. نیوی ان کے پاس 6 ڈسٹرائرز ہیں برٹن کے پاس، اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس میں سے 4 ناکارہ تھے اور ڈاک یارڈ میں ریپیئرز میں تھے. تو وہ تو بات ٹھیک کرتے ہیں، لیکن وہاں سے کرارا جواب آ گیا برٹش پرائم منسٹر کا بھی. انہوں نے کہا دس از ناٹ آور وار، ہم اس میں نہیں جائیں گے. سمپل ایز دیٹ. اور جب انہوں نے ایک اور بھی بحث چل گئی وہاں، انہوں نے نیٹو میں یہ بھی کہا کہ جو ان کا آرٹیکل 5 ہے کہ اگر ایک پہ حملہ ہو تو سب پہ حملہ تصور ہوگا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا پاسبانی نہیں کر رہے اگریمنٹ کی. نیٹو کے بلکہ ڈیفنس منسٹر جو جرمنی کے ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس میں ہے اگر آپ پہ حملہ ہو، یہ حملہ آپ لوگوں نے کیا ہے. برٹش پرائم منسٹر نے کہا دس از ناٹ آور وار. تو پوری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے. اسرائیل اور امریکہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایران ان کا بوجھ اٹھا رہا ہے. اور اب جو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں عرب ممالک میں سے کسی کو لایا جائے، جیسے یو اے ای ہے، بحرین سے ریزولوشن موو کروا دیا، یو اے ای سے لیٹر لکھوا دیا، پھر یو اے ای کا اس طرح تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ تیار بیٹھا ہے کہ بالکل ہم جنگ میں آئیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک نئی ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ باقی لوگ ڈی ایسکیلیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ منسٹریل کانفرنس ہوئی،
سعودی عربیہ جو بہت ناراض بھی ہیں آج کل اور جائز ناراض ہیں، وہ کبھی بھی ہم نے حملہ نہیں کیا تھا، ہمارے پہ ایران نے حملہ کیوں کیا؟ ان کے فارن منسٹر بھی آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں تھرو ڈائلاگ کریں گے. قطر جس پہ بار بار حملے ہوئے اور قطر پہ ٹھیک ٹھاک وہاں ڈیمیج بھی ہوا ہے، اس کے اسپوکس پرسن بھی وہاں کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو ایران نے کیا غلط ہے، لیکن ہم ہمسائے ہیں، ہمیشہ سے اکٹھے ہیں، آگے بھی اکٹھے چلنا ہے، ہم نے ایک ارینجمنٹ اس کو آگے رکھنا ہے، ہم نے طریقہ نکالنا ہے کہ آئندہ یہ چیزیں رپیٹ نہ ہوں اور ایک پوسٹ وار سینیریو کریٹ ہو جس میں سیکیورٹی ارینجمنٹ میں سارے اکٹھے ہوں، ایران بھی اس کا حصہ ہو، سارے مڈل ایسٹ کے ممالک بھی اس کا حصہ ہوں. بٹ یہ ایک نیا شوشہ جو آج چھوڑا گیا ہے، یہ ایٹ ون لیول آپ اگنور بھی کر اور ایٹ اندر لیول اٹس اے ویری سیریس تھنگ. میں نے کل اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ پاکستان کے اوپر کچھ کافی پریشر بھی ہے، کچھ یو اے ای کے دوستوں کا، کچھ دوسروں کا، کہ آپ بہت زیادہ ایک سائڈ پہ جھکاؤ آپ کا نظر آتا ہے ایران کی طرف، اور یہ پاکستان کا جھکاؤ ایران کی طرف نہیں ہے، پاکستان کا جھکاؤ امن کی طرف ہے. اور اب بڑی زبردست ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں، چائنا انوالو ہو گیا ہے، رشیا انوالو ہو گیا، اور اب ان کی جو باتیں ہیں وہ کھل کے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی جوائنٹ اسٹریٹجی کی بات کرنا شروع ہو گئے. رشین فارن منسٹر نے کل کہا کہ یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے، اور اصل چیز یہ ہے کہ چائنا نے بھی امیڈیٹ سیز فائر کی بات کی ہے، تمام لوگ سیز فائر کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کیا. ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے جو کلوزسٹ ایڈز ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اکانومی کی بات کریں، جس الیکشن کیمپین پہ آپ آئے تھے کہ میں جنگیں نہیں کروں گا، میں لوگوں کی کاسٹ آف لیونگ نیچے رکھوں گا، وہ ساری چیزیں الٹی ہو رہی ہیں. لیکن دوسری لابی ان کو وہ ایک ان کے ایگو کے مطابق کھیلتی ہے. آج کی تقریر بڑی امپورٹنٹ ہوگی، جو اگر آپ جاگ رہے ہوئے تو صبح 6 بجے سن لیجئے گا، ورنہ وہ تو سارے دن پھر چلے گی. اس میں کیا تھوڑا بہت سچ بولیں گے ٹرمپ؟ بیکاز دو ہی سینیریوز ہیں، یا ختم یا پھر ہم ایک بہت بڑی ایسکیلیشن دیکھیں گے، ایک بہت بڑی لیول کی طرف دیکھیں گے، جس کے بعد ٹرمپ صاحب دعویٰ کر سکتے ہیں اب میں نے ابلیٹ کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، اب ہم واپس آ سکتے ہیں. دیکھنا ہوگا کیا. پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز، یونیورسٹی آف بoston، ان سے یہ یو اے ای اور یہ تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اور جیسے بریک سے پہلے میں نے بتایا تھا ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز، بoston یونیورسٹی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم مالک صاحب. ڈاکٹر صاحب ٹرمپ کی بات تو بعد میں کریں گے، جو انہوں نے اسپیچ کرنی ہے، پتہ نہیں اپریل فول کا وہ ٹپیکل ایک بیان ہوگا، پوری دنیا کو ٹوپی پہنائیں گے، پاکستان اپنے عوام کو پہنائیں گے یا کچھ سچ بولیں گے، وہ بعد میں. پہلے ایک بڑا سیریس آج ایک ایشو چل رہا ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ دی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں یہ بڑا زور دے رہے ہیں کہ امریکہ کو کہ سخت رویہ رکھیں، جب تک آبنہ ہرمز کا مسئلہ حل چیزیں طے نہیں ہوتی تب تک یہ جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے مطابق تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ویلنگ ہیں کہ جو بھی کولیشن اگر آپ بناتے ہیں اس کے اوپر ہم اس میں شامل ہونے پہ تیار ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ 25 مارچ کو اسی اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، یو اے ای اسٹینڈز اپ ٹو ایران. یہ ان کے یو این میں جو امبیسڈر ہیں یوسف العتیبہ، انہوں نے لکھا تھا اور اس پر بھی انہوں نے بڑی سخت باتیں کی تھیں. میں جو دو کی باتیں میں سب کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ہم بڑی پروگریسو پراسپرس مسلم سوسائٹی ہیں جو ڈیلیور کرتی ہیں. یو اے از دی آرگومنٹ ایران کانٹ ون، دی آئیڈیا اٹ کانٹ ایکسپٹ. تو اس لیے یہ ہمارے بڑے خلاف ہیں. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ سیزفائر از ناٹ انف، ہمیں ایک کنکلوسیو آؤٹ کم چاہیے جو پورے ایشوز کو رینج کو ایڈریس کرے، ایران کے نیوکلیئر کیپبلٹیز، میزائلز، ڈرونز، ٹیرر پراکسیز اینڈ بلاکیٹس آف انٹرنیشنل سی لین. اب جو بحرین کا ایک سیکورٹی کاؤنسل میں بھی گیا ہوا ہے ریزولوشن، اس میں بھی سب سے زیادہ یو اے ای اس کے لیے جاکنگ کر رہا ہے کہ وہ پروو ہو جائے. ابھی تو اس پہ وی ڈونٹ تھنک کہ رشیا اور چائنا گوئنگ ٹو لیٹ اٹ تھرو، بٹ اسٹل چل رہا ہے اس میں. آئی تھنک کل ووٹ ہے، تھرسڈے کو ووٹ ایکسپیکٹڈ ہے. یہ جو لیٹسٹ چلا ہے اور وال اسٹریٹ جرنل میں پہلے ان کے وہ لکھتے ہیں، اب لکھتے ہیں، 2-3 سوال اٹھتے ہیں جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں.
یو ای کو اس ٹائم پہ کون گوڈ کر رہا ہوگا؟ کیا اسرائیلی انفلوئنس ہے جو ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک نئی لیئر آف ایسکیلیشن آ جائے؟ اور جو اگر حالات اب کہتے ہیں نا مجبوری بنتی جا رہی ہے ٹرمپ کی نکلنا اس تمام مسئلے سے، تو اس میں ایک نیا آبسٹیکل آئے. بیکاز لاجک اگر آپ کو کچھ سمجھ آتی تو مجھے اور ناظرین کو بھی سمجھائیں کہ جو کام اسرائیل اور امریکہ کی ملٹری مائٹ نہیں کر سکی وہ ایک بلاکیڈ کے اندر شامل ہو کے یو ای کیا کرے گا؟ کیا یہ میسیجنگ چاہتا ہے اسرائیل یا جو بھی ان کو مشورہ دے رہا ہے کہ جی تمام عرب ممالک شامل ہو گئے ہیں ایران کے خلاف اور یہ اس کا بارش کا پہلا قطرہ ہوگا؟ بہت شکریہ مالک صاحب. چیزیں لیکن جو تو سیدھا جواب ہے کہ اگر یو اے ای کہہ رہا ہے تو اس کو گوڈ کون کر رہا ہے، اس کا جواب تو آپ نے خود ہی بالکل صحیح دیا کہ اسرائیل. جو بھی ہم بات کریں چاہے ٹرمپ کی بعد میں بات کریں، یہ دی تھنگ وی شوڈنٹ فارگیٹ از کہ یہ جنگ اسرائیل کی ہی ہے اور اس جنگ کو ختم نہ کرنے کی خواہش بھی اسرائیل کی ہی ہے. ایٹ دس پوائنٹ دی اونلی پارٹی جو چاہتی ہے کہ یہ کنٹینیو کرے اب تب تک کہ جب تک بالکل عین تباہی ہو جائے ایران کی از اسرائیل. اور نیتن یاہو صاحب کلیئرلی وڈ گیو اینی تھنگ، ان کے پاس کوئی وہ کسی سے روکیں گے نہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آپ نے کہا نا کہ یہ سیریس بات ہے، تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ سیریس کتنی ہے. اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ کئی چیزوں کے اعتبار سے بڑا معتبر اخبار ہے لیکن کئی چیزوں میں نہیں ہے. تو وال اسٹریٹ جرنل آپ جانتے ہیں کچھ سال پہلے اس کو خرید لیا گیا تھا رابرٹ مرڈاک نے جو نیوز کارپ کے ہیں، اور شاید امریکن پبلک اوپینین کو پرو اسرائیل کرنے میں ان سے زیادہ ہاتھ کسی کا نہیں ہے اور نہ ہی وال اسٹریٹ جرنل کا ہے. سو ایک تو ہمیں یہ رکھنا چاہیے. دوسرا، یہ جو آرٹیکل ہے یہ آپ اگر دیکھیں پچھلے 4-5 سال سے متواتر اب ایک کے بعد ایک جگہ اس قسم کا ایک آرٹیکل آ رہا ہے جو اسی قسم کی بات کرتا ہے. جی سعودی عربیہ تیار ہے گھسنے کو، یو اے ای تیار ہے گھسنے کو، کویت کو چاہیے کہ یہ کر لے، اور ان میں سے کسی میں یہ گفتگو نہیں کہ ان ممالک کے اندر اس وقت اسرائیل کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. سو آئی ایم ناٹ، مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن اور سرٹنلی یو اے ای کے جو خدشات ہیں ایران کے بارے میں وہ بالکل جینوئن ہیں اور ریئل ہیں، کیونکہ اس کا اگر آپ جیوگرافی دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ اس ملک کی جتنی مرضی ان کے پاس ایک آدھا بیس ہو، کچھ جہاز شاز ہوں، اگر اسرائیل اور یو ایس مل کے نہیں کر سکے تو یہ دو جہاز ان کے آ کے کیا کر لیں گے. سو ان اے وے یہاں گیم ایک اور ہے، اور ان اے سینس وہ اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ اس کو بڑھا دیا جائے. ایک تو اس کو فائدہ ہے نا کہ جتنے زیادہ یہ ممالک اس خطے کے آپس میں لڑیں گے اتنا اس کا فائدہ ہوگا. دوسرا ایک اس میں جو پہلو ہے آف اسٹریٹجی وہ ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا، اور میرے خیال میں کل کا جو آپ کا شو تھا اس میں آپ کے گیسٹ تھے امبیسڈر منیر اکرم، اور اگر لوگوں نے نہیں دیکھا تو دے شوڈ گو بیک اینڈ سی دیٹ یہ جو یو این کی قرارداد ہے. سو یقیناً وہ قرارداد جس کا حوالہ ہے اس آرٹیکل میں اہم ہے، لیکن ناٹ ان دا وے جس طرح یہ آرٹیکل کہتا ہے. اس قرارداد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عرب سارے ممالک مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آ جاتے ہیں تم سے لڑ لیتے ہیں. اس قرارداد کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کی جو لیگل کلیریفیکیشن ہے وہ کی جائے، اور وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک لیگل کلیریفیکیشن ہے فار نارمل ٹائمز آف پیس، اور ایک جو اس وقت ایران کہہ رہا ہے، ایران کا تو موقف یہ ہے کہ جی کھلی ہوئی ہے، ہم نے تو کسی کو نہیں روکا. ویسے جنگ جاری ہے، جنگ میں اگر کچھ ہو گیا تو ہو گیا، وچ از دی لا آف وار. لیکن اس لیے بھی یہ اہم ہے کہ اگر آپ اسٹریٹ آف ہرموز دیکھیں تو اس پہ کلیمنٹس کون ہیں، اور کلیمنٹس کیونکہ اس کی جیوگرافی ایسی ہے تو ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف اس کا قریب ترین جو ہمسایہ ہے وہ یو اے ای ہے نا. تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ تو ضرور ہے، لیکن دی لاجک کہ یو اے ای یہ تو ضرور چاہے گا کہ ہرموز کا جو ہے فیصلہ اور کلیئرٹی ہو جائے، لیکن کیا وہ چاہے گا کہ اس کلیئرٹی کے لیے وہ خود اس جنگ میں اتر جائے؟ کیونکہ اس میں یہ بھی انہوں نے پوائنٹ کیا ہے ایک ملک مطلب ایک چیز جس کے نہ صرف ملٹری کاسٹ ہیں لیکن اس کی اپنی پاپولیشن کا بھی تو ریئیکشن ہوگا نا. دیکھیں رجیم چینج صرف ایران میں تو نہیں ممکن، کیونکہ اس میں بھی ایک اور بھی ذکر ہے جو ان کا کوئی 40-50 سال سے وہ 3 آئلینڈز کا جھگڑا چل رہا ہے، ابو موسا، گریٹر اینڈ لیسر، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ فورسفل قبضہ کر کے اس کو ان کے حوالے کر یو اے ای کے، جو وہ یو این کے تھرو نہیں لے سکے. اور وہ بھی ایک سمبلز آف نیشنل سوورینٹی اینڈ اسٹرینتھ ہیں، اس میں پریسٹیج بھی انوالوڈ ہے، ورنہ تو چھوٹے چھوٹے آئلینڈز ہیں لیکن اس کا ایشو دوسرا بھی ہے.
اور اس میں ایک بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ چلیں جنگ کو جب ختم ہو جائے گی، اگر یہ آئیلینڈز کا ایشو اس طریقے سے حل کرانے کی کوشش کی گئی تو یہ تو ایک لانگ فیسٹرنگ ایک نیا ایشو کرائسس کھڑا ہو جائے گا بٹوین یو اے اور ایران. اور میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب یہ وار ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تو یو اے والے بڑے ایکٹیو تھے ایران کی چیزیں ٹھیک کروانے کے اندر، اور وہ کہتے ہیں نا لاٹ آف ملینز اینڈ بلینز آف ایران یوز ٹو سلیپ ان دبئی آلسو، وہ ساری چیزیں تھیں. اب یہ سوئنگ جو ہے یہ الٹیمیٹلی کس طرح یو اے کو فائدہ دے سکتی ہے؟ کسی بھی اینگل سے فائدہ نظر نہیں آتا، تو پھر یہ اتنا ہارڈ اس کے اوپر ڈرائیو کیوں نظر آ رہی ہے؟ ڈرائیو میرے خیال میں اگر یہ پروپیگنڈا وار ہے تو یو اے پہ پریشر ڈالنا لاجک بنتی ہے، کیونکہ یو اے کے جو انٹرسٹ ہیں ایران کے ساتھ وہ سب سے زیادہ گمبھیر. آپ نے آئیلینڈز کا ذکر کیا، بالکل. اب یا تو یہ ہے کہ یو اے کہہ رہا ہے کہ یار اچھا تم جنگ پہ لگے ہو تو وہ آئیلینڈ لے کے مینو دے دو، یا یہ ہے کہ یہ اخبار جو ہے اور دوسرے جو اخبار ہیں یہ آئیڈیا یہ فلوٹ کر رہے ہیں امریکہ کو آج کی تقریر یا کسی کے لیے کہ یار یہ آئیلینڈ لے کے نا اس حوالے سے تم یو اے کو واپس لا سکتے ہو اس جنگ میں، رائٹ؟ کوئی عقل مند آدمی اسرائیل میں بیٹھ کے یہ لاجک بھی لگا رہا ہوگا نا. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایسا ہے، واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اس وقت جو فاگ آف وار ہے وہ بڑی تھک ہے، لیکن یو اے کلیئرلی ایک اہم پلیئر ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو پچھلے ہفتوں میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں گلف سٹیٹس کے حوالے سے، تو سم آف دا موسٹ امپورٹنٹ ونس لاجکلی یو اے سے ہی آئی ہیں. فار ایگزامپل یو اے نے ٹوٹل بین میرے خیال میں لگا دیا ہے کسی ایرانین نیشنل کی ٹریول پہ. ہاں لگا دیا انہوں نے، اتنا بڑا وہ ایرانین ہاسپٹل ہے وہ بند کر دیا ہے، ایران بینک اکاؤنٹ ایران کے بند کر دیا، وہ کر دیا، ہاسپٹل بند کر دیا ان کا، کلب دبئی والا وہ سب کچھ بند کر دیا. ہاں سو دیکھیں یو اے اور ایران وہ جو جیوگرافی ہے نا اسٹریٹ آف ہرموز کی اب ہر ایک کو یاد ہو گئی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو نہیں، لیکن اگر آپ کمپیریزن ڈرا کریں تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ سب سے زیادہ میزائلز اور ڈرونز یو اے پہ مارے ہیں انہوں نے، ایران والوں نے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ قطر پہ بھی مارے ہیں. قطر کے فارن آفس اسپوکس پرسن نے پچھلے ایک ہفتے میں 2 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے اور ایران نے اس خطے میں رہنا ہے، صدیوں سے رہتے رہے، ہم نے اکٹھے رہنا ہے، وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ. تو ڈسپائٹ ایوری تھنگ اب کل کلیم کیا جا رہا ہے 50 سے زیادہ میزائلز ڈرونز لگے ہیں آ کے، یو اے نے کلیم کیا ہے. اٹ واز اے ویری بیڈ ڈے یسٹرڈے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں سخت زبان سعودی عربیہ کی بڑی سخت زبان ہو گئی ہے ڈپلومیٹک لینگویج، بٹ سعودی فارن منسٹر آئے ہوئے تھے اسلام آباد میں، اس کے بعد ڈار صاحب چائنا گئے، چائنا انوالو ہو گیا ہے. میں لاسٹ کوشچن آن دس سبجیکٹ، مجھے یہ سنگل آؤٹ ہوتا ہے یو اے کیوں سامنے آ رہا ہے؟ میں اس لیے پریشان ہوں پاکستان کے اینگل سے کہ ہماری ریلیشن شپ میں یو اے بڑا امپورٹنٹ ہے، فائنینشیل ریلیشن شپ ہماری، وہ باہر ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں، سیکنڈ لارجسٹ نمبر یو اے کے اندر ہے. ہم یو اے کو شرگ آف نہیں کر سکتے جیسے کوئی اور شرگ آف کر سکتا ہے. دیکھیں میرا تو ابھی تک خیال یہ ہے کہ یو اے نے بھی اب تک ریسٹرینٹ شو کی ہے کمپیریٹیولی. ابھی دیکھیں آج کی جو سعودی سٹیٹمنٹس ہیں آج کے دن کی، وہ ساری باری باری جو جس سے سوال پوچھتا ہے وہ کہتا ہے ہاں جی وہ پاکستان لگا ہوا بات کرنے میں، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. سو ان اے وے وہ بھی ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں. یو اے کیوں سنگل آؤٹ ہوتا ہے؟ اس لیے سنگل آؤٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اف وی آر رائٹ کہ یہ یو اے کو ایگ کیا جا رہا ہے، تو ان سارے ممالک میں سب سے جو لاجیکل ملک ہے جس کو آپ نچ کر سکتے ہیں کہ یار تم کچھ کرو، از یو اے. ایک کیونکہ اس کے اختلافات، دوسری کیونکہ اس کی جیوگرافی ایسی ہے، تیسرا ریممبر کہ یہ جو آپ کے ابراہیم اکارڈز ہیں اس میں ان میں سے کون سا ملک ہے؟ سو ان اے وے دیکھیں نا، ایک جو یو اے ہے، بحرین ہے، دونوں ہیں، اور دونوں وہ ایک. آپ کے خیال میں اب یو اے کی فارن پالیسی اس وقت ٹوٹلی ڈیوائڈ آف اینی کوآرڈینیشن بٹوین ریاض اور دوحہ کے چل رہی ہے؟ نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن دیکھیں وہ ٹینشنز ان کی بھی تو باقی ہیں نا. سو آئی تھنک کوآرڈینیشن ضرور ہے، لیکن کوآرڈینیشن ڈز ناٹ مین کہ وہ ساری ایک طرح ہے. اور اگر آپ اسرائیل ہوں یا یو ایس میں کچھ لوگ ہوں اور آپ سوچیں کہ کون سا ایسا ملک ہے جس کو میں نچ کر کے اس میں ڈلوانے کی کوشش کر سکتا، تو یو اے از دی obvious پلیس، یا شاید بحرین، لیکن بحرین از ویری اسمال. سو بٹ یو اے از آلسو اسمارٹ انف، دے نو یہ جو ہے، یہ اگر ہرموز بڑی چیز ہے تو اس سے بھی بڑی چیزیں جو جنگ کے بعد کے ہونے والی باتوں کا آپ نے کیا ہے، وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ سم ادر ڈے، وہ بہت اہم ہے.
اس وقت یہ خطہ صرف یہ نہیں سوچ رہا کہ تیل کی قیمت کدھر جائے گی. آئی انڈرسٹینڈ کہ تیل کی قیمت بہت امپورٹنٹ ہے اور آئی انڈرسٹینڈ کہ اکانومی بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن اب تو جب آپ اس جنگ کو دیکھتے ہیں اس خطے میں بیٹھ کے تو اس سے زیادہ آپ کو جان کے لالے پڑ سکتے ہیں نا, آپ کو اپنی رژیم کے لالے پڑ سکتے ہیں. جب یہ ختم ہوگا تو جنگ کے بعد جو جنگیں ہوتی ہیں تاریخ ہمیں یہ کہتی ہے کہ وہ تو جنگ سے بھی بڑی ہوتی ہیں. وہ ایران کے اندر بھی ہوں گی, اس میں ایران کے اندر جب یہ جنگ ختم اگر گولہ باری ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی ریکنسٹرکشن ہونی ہوگی, پھر گفتگو ہونی ہوگی یار کہ میں کہوں گا کہاں سے, پھر مسئلے ہوں گے کہ یہ ملک ری بلڈ کیسے ہوں گے. آپ پہ پریشر پڑیں گے, اپنے لوگوں کے پریشر پڑیں گے, ناٹ اونلی آن ایران بٹ آن دی انٹائر ریجن. سو آئی تھنک اگر کہ آپ یو اے ای ہوں یا قطر ہوں یا سعودی عربیہ ہوں, لیکن موسٹ امپورٹنٹ یو اے ای ہوں, تو آپ کے لیے یہ سارے سوالات اتنے امپورٹنٹ ہیں جتنے آج برنٹ کروڈ آئل کی بیرل کی کاسٹ کیا ہے. مطلب اگر تو اس وقت میرا تو خیال ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ کے کس نے اس وقت شارٹ ٹرم سیلفش گینز کے لیے اگر کوئی فیصلے لیے تو اس کے لانگ ٹرم نقصانات بہت زیادہ ہوں گے. آئی ایگری. اینڈ ابھی تک آئی ڈو تھنک کہ ایک ریسٹرینٹ بھی شو کی گئی ہے, اور ان اے وے فرام اے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو, اگر آپ چھوڑ دیں کوئی سچ اچھا برائی کی بات, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو میں گلف کے جو لیڈرز ہیں اور ایران کی جو لیڈرشپ جو بھی ہے, دے ہیو پلیڈ ود اے سرٹن میچیورٹی اینڈ وچ جو ہے امپریسو, کیونکہ آپ پہ اس قسم کی گولہ باری ہوتی رہے اور آپ اس کو برداشت کریں, یو کیپ ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ, اس کے لیے آپ کو خود ایک بڑا جگرا چاہیے. بیکاز اگر دیکھیں نا یہ آرٹیکل تو آ جایا ہے, لیکن یہ ہم امیجن نہیں کر سکتے, آپ یو کین ناٹ امیجن کہ پچھلے 3 ہفتے سے ان پہ پریشر نہیں آ رہا. ہاں صحیح ہے. اگر خبر آ جائی ہے تو دیٹ میں بی ٹرو, لیکن آئی ایم شیور کہ پہلے دن سے جو ہے امریکہ سے بھی اور اسرائیل سے بھی پریشر یہ آ رہا تھا کہ یار دیکھو اس نے تم پہ اٹیک کیا, تم واپس کیوں نہیں کر رہے. اب آ جاتے ہیں دوسرے سبجیکٹ پہ. میں جان کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اینڈ میں رکھ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں پہلے پڑھی لکھی باتیں کر لیں تھوڑی سی, پھر ڈونلڈ ٹرمپ پہ آئیں گے تو وہاں جا کے ہر قسم کی ریزننگ لاجک فیل ہو جاتی ہے, سیدھی سی بات ہے. اس کو اینڈ میں رکھا ہے فار انٹرٹینمنٹ آلسو. دوسرا سبجیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس جنگ کا کہ آبنہ ہرموز, اسٹریٹ آف ہرموز, دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ سوائے جو یہ ٹریڈنگ کرتے تھے اور جو ملٹری پلانرز تھے کہ اب بچے کے نام پہ آ گیا. یہ اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز پہ بھی نہیں تھا ایران کے حملے کے اوپر. یہ پہلی جنگ ہوگی جہاں کہ ایک وار کا ایک فال آؤٹ چیز پرائمری چیز بن گئی ہے. اور جی ہرموز کھل جائے گا, میں واپس چلا جاؤں گا, ہرموز ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. ہم نے کل اگر آپ نے کل کا شو دیکھا تھا, ہم نے بڑا ڈیٹیلڈ اس پہ ایک نوٹ کیا تھا, اس کی ہسٹری لی تھی چناکلی پہ, اور وہ پورا ہم نے ٹرکش ماڈل لیا تھا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اندر بھی اب ایک بل لانے کی تیاری ہو رہی ہے. ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی وغیرہ نے اس کو اپروو کر لیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی اس میں تمام جو مرتضی محمودی ہیں, یہ ممبر آف دا ایرانین پارلیمنٹ ہیں مجلس کے, اور انہوں نے کہا کہ اس میں جی پورا کنسنسس ہے گورنمنٹ ملٹری ٹاپ لیول سسٹمز کا. انہوں نے کچھ چیزیں لائے ہیں کہ جو ان کا ماڈل بن رہا ہے کہ مینڈیٹری ٹرانزٹ فیس سوئز کنال کی طرح جو بھی گزرے گا اس پہ فیس ہوں گی, اور کی پیمنٹ ایرانین ریالز میں ہوگی تاکہ وہ ڈالر کے چکر سے نکل جائیں. کچھ بین ہوگا اسپیسیفک وہیکلز پہ, یہ تو کہنے والی باتیں ہوتی ہیں نا امریکہ اسرائیل کے بعد میں, یہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. اور نیشنل سوورینٹی, اور وہ ویٹ کریں گے, جہازوں کو ریکگنائز کریں گے, اور اس خطے کو پرشین گلف کہا جائے گا. یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کو پرشین گلف کہا جائے گا. اور عمان کا انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ عمان کے ساتھ ہم مل کے اس کا جوائنٹ سسٹم بنائیں گے کہ کس طرح ہوگا, ریونیو شیئرنگ بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. یہ سننے میں کوئی اتنی امپریکٹیکل چیزیں نہیں ہیں. اور جو ٹرکش ماڈل, میں ناظرین کو یاد کرا دوں کہ کل ہم نے بتایا تھا جو ان کی ٹریٹی ہوئی تھی 1930s میں, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو وہ پیسج وے ہے اس کو پیس ٹائم کے اندر اس کا طے ہو گیا تھا نظام, ایسے گزرنے کا طریقہ, اس کو اس طرح آرگنائز کیا جائے گا. اور جنگ کے دنوں میں ترکیہ کے پاس رائٹ ہے کہ اس کو وہ کیسے کرتے ہیں اور کیسے اس کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. انہوں نے یوکرین وار کے شروع میں کیا بھی تھا اس کو اس طرح کر کے چیزیں. سو وہ ماڈل یہاں پہ ایک بنتی آپ کو نظر آتی ہے بات کہ یو تھنک اٹس اے پائپ ڈریم. دیکھیں, جو میں نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ سے, لیکن جو آپ نے مجھے بتایا ہے, آئی تھنک پارٹ آف وہ تو یقیناً پوسچرنگ ہے. لیکن
اس وقت جب آپ کوئی 15 نکات دیتے ہیں یا 5 نکات دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں تو آپ جو چاہتے ہیں اس سے زیادہ مانگتے ہیں اور دس پرابلی از آلسو لٹل مور دین از پریکٹیکل. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ اب ہرموز جو سب کو پتہ لگ گیا اور جب ایران کو ٹیسٹ آف وکٹری بھی آ گیا, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کچھ زیرو واپس پہ آ جائیں گے. لیکن ایک جو بڑا فرق ہے جو کل آپ کے پروگرام میں بھی ذکر ہوا وہ یہ کہ جو دوسرا ٹرکش ماڈل ہے اس میں دونوں طرف ایک ہی ملک انوالوڈ ہے. تو اس میں انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہم اور عمان مل کے بات کریں گے. دے ہیو آلریڈی ٹیکن کیئر آف دیٹ کہ ہم اور عمان مل کے اس پہ کریں گے. ممالک ہے نا, دس از مور کمپلیکس دین دیٹ. ان ممالک کے آپس میں تعلقات ہیں, یو اے ای کلیمنٹ ہے یا نہیں ہے. یہ جو ٹرکش ہے, درنلس اف یو الاؤ می ایک تھوڑی سی پرسنل بات کی, تو میں جب زندگی میں پہلی بار ٹرکی گیا تھا, پہلی بار کہیں بھی گیا تھا, تو وہ 1979 میں تھا اور وہ چناکلی میں ہی تھا. اتا ترکی سینٹینری تھی اور ایک پاکستان کا اسکول ڈیلیگیشن, یوتھ ڈیلیگیشن تھا اس میں, کسی وجہ سے میں بھی تھا. تو ہمیں انہوں نے بڑی فخر سے جو ہے نا اس جنگ کی اور اس تاریخ. یو آر اسٹل یوتھفل ڈاکٹر صاحب, یو آر اسٹل یوتھفل, ڈونٹ وری. بڑی پرانی بات ہے, لیکن میں تب سے جو ہے نا دس ہیز آلویز بین. اور اتا ترک کا جو رائز تھا, ملٹری رائز, وہ اسی کیمپین کی وجہ سے تھا. سو آئی ڈو تھنک کہ دس از امپورٹنٹ. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہرموز کا, یو آر رائٹ کہ لوگوں کو نہیں پتا تھا عام طور پہ, لیکن اگر آپ دیکھیں ہر بار ایران کی طرف سے یا کہیں سے خدشہ آتا تھا کہ یار یہ ہرموز نہ پھیل جائے. پیپل انڈرسٹوڈ اٹس امپورٹنٹ. لیکن اب تک جو تھا وہ ایران بھی ڈرا ہوا تھا کہ یار اگر ہم نے ایسا کیا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. لیکن جب ان پہ قیامت ویسے ہی آ گئی تو they were left with no option but to do, or they thought they were left with no option but to do this. اب جب انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ اس کی ملٹری ویلیو کیا ہے, اس کو ویپنائز کرنے کی ویلیو کیا ہے, تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ they will just go back, I do not think is logical. So there will be a new normal. میرا کوشچن اس سے ریلیٹڈ یہی ہے, میرا کوشچن سے یہ کہ سب سے کیا بہتر, جس طرح چائنیز کام کرتے ہیں, چائنیز دنیا میں ہر جگہ اکنامک اسیمیلیشن کے تھرو کام کرتے ہیں. وہ ملٹری یونیلیٹرزم نہیں کرتے, وہ جاتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, اور وہ ان کی سیئنگ ہے نا, پیپل ڈونٹ کل پیپل دے ڈو بزنس ود. تو اگر پیسہ سب سے زیادہ بولتا ہے, کیا مستقبل میں پیس کی سب بڑی گارنٹی یہ نہیں ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ بن جائے جس میں ہر کوئی کما رہا ہے, عمان کما رہا ہے, ایران کما رہا ہے, اور لوگ آرام سے گزر رہے ہیں. بالکل. اگر لسٹ اپنا موڈ لوں جو میرا یوزول آئیڈیلسٹ ہی ہوتا ہے, آئی ڈو تھنک کہ دیکھیں جو ہم نے ڈیمونائزیشن آف ایران کی ہوئی تھی سینکشن سے اور 1970 سے, کارٹر کے زمانے سے, اگر آپ ایک فیوچر ایسا امیجن کریں اس کے بعد کہ ایران کو فولڈ میں, اکنامک اور ورلڈ فولڈ میں واپس لایا جائے. You can't wish Iran away. Nobody can wish Iran away. دیکھیں نا, یہ ثابت ہو گیا نا کہ you can't wish Iran away. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ you can't really do true regime change. اگر امریکہ خصوصاً اور اسرائیل اور بھی زیادہ خصوصاً, if they can be persuaded کہ ایران has to be a part of the international community, جو میرے خیال میں ایران تیار ہے, تو then ہرموز can become ایک ایسا فیکٹر جو اس کو ویو کر لے اس ٹریڈ میں, جس سے اس کا بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی ایک طرح سے سیکیورٹی ملے. اور دوسرا ایک مجھے اور بات آج بیفور وی فنش آئی بین تھنکنگ آف, آئی تھنک اگر کوئی نئی لرننگ ہوئی ہے تو وہ ایک یہ ہوئی ہے کہ جو امریکہ سمجھتا تھا نا ان کا سب سے بڑا مارکا ہے کہ خامنہئی صاحب کو پہلے ہی دن میں انہوں نے اسیسینیٹ کر دیا, دیٹ ہیز آلسو بیک فائرڈ. Because now the world is realizing کہ خامنہئی might have been, جو بڑے آیت اللہ تھے, might have been a restraining force. اب تو سب سے ہاکش ایلیمنٹ, اس کے بعد تو تھرڈ لیئر, سیکنڈ لیئر, ہاکش سے ہاکش ترین لوگ آ گئے ہیں نا. وہ فتوا تھا نیوکلیر کا, وہ اب بھول گیا, اب جو اٹیکس ہیں وہ بڑھ گئے. سو آئی ڈو ہوپ, اگر ہم آپٹیمسٹ ہوں, اور میرے خیال میں ہونا چاہیے, تو دیر از اے پاتھ آؤٹ which is by bringing Iran in the fold. یہ جو ورنیکولر ہے نا, یہ جو ایک نیریٹو ہے کہ ایران جو ہے وہ دنیا کا سب سے ڈینجرس چیز ہے اور دنیا تباہ کرنے پہ لگا ہوا ہے, آئی تھنک اگر اس سے ریٹریٹ کریں تو دین دیر آر پاتھ ویز آؤٹ. لیکن دی ہرڈل ٹو دیٹ آئی تھنک ریئلی, دیکھیں ایرانی تو بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ایرانی تو بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کیا ہم نے عراق پہ حملہ کیا تھا, عراق نے ہم پہ حملہ کیا تھا, کیا ہم نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا, اسرائیل نے ہم پہ کیا. سملرلی ہم نے امریکہ کو کیا کہا تھا, امریکہ نے ہم پہ کیا. ایگریشن تو ہمیشہ ان کے اوپر ہوئی ہے نا. وہ دوسری پھر بحث ہے, وہ کہتے تھے جی اپنے پراکسیز کے تھرو آتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن مین ایز اے کنٹری تو انہوں نے کسی پہ حملہ نہیں کیا.
تو اب آتے ہیں آپ کے دوست کی طرف, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف. آج ان کا بڑا مزدار ٹویٹ ہے یا ایکسپوز واٹ ایور یو کال اٹ. ایران's new regime president much less radicalized and far more intelligent than his predecessors. اچھا, یہ امریکنوں کو ٹوپی بنا رہے ہیں, 2024 سے یہی بندہ صدر ہے, ٹھیک ہے, اور اسی رجیم کا صدر ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ جو نیو رجیم کا پریزیڈنٹ صاحب ہے, اور اس نے سیز فائر کی ریکویسٹ کر دی ہے, اور ایرانین میڈیا نے تو اڑا کے رکھ دیا نا, ان کے آفیشیل سٹیٹمنٹس بھی آ گئے ہیں, وہ کہہ کے لگا رہے ہیں کہ بندہ ہل گیا ہے, کیا ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن آن اے سیریس نوٹ یہ مجھے بتائیں, کیا یہ اسپیچ کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم پچھلے 2-3 دن میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ از آل آؤٹ وار ود ایوری ون. نیٹو پہ انہوں نے کہا کہ میں پل آؤٹ کر جاؤں گا, ریکنسیڈر کروں گا. مارکو روبیو, میں وہ ڈاکومنٹس پڑھا تھا کہ 2023 میں جو کانگریس نے لا پاس کیا تھا جس کے مطابق کوئی پریزیڈنٹ یونیلیٹرلی نیٹو سے ودرا نہیں کر سکتا, کانگریس نے اس کو اپروو کرنا ہوگا ودرال فرام نیٹو. اس میں جو کو آتھر ہے وہ مارکو روبیو ہی ہے. یہی مارکو روبیو ہے جو آج سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, جو آج کہتا ہے کہ ہم ون وے اسٹریٹ ہے نیٹو, یہ ہے وہ ہے. یہ وہ آتھر ہے اس بل کا. اینی وے, سیاست میں سب کچھ چلتا ہے, پاکستان میں بھی ہم بڑا کچھ دیکھتے ہیں. سو ادھر سے پورا نیٹو ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے, برٹن نے بھی ٹکی سنا دی ہیں, فرانس نے بھی سنا دی ہیں, جہاز فلائٹ اوور بین ہو گئے ہیں, وہ بھی لڑائی چل رہی ہے. روسی کی رپورٹ آئی تھی, میں نے بڑی ڈیٹیل میں ناظرین کے ساتھ شیئر کی تھی. اس پہ انہوں نے بڑا فیکٹ کے ساتھ بتایا کہ مارچ کے اینڈ تک اگر جنگ چلتی ہے تو اسرائیل کے جو ایرو انٹرسیپٹر میزائلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اور another 2 to 3 weeks سیریس شارٹیج ہوگی امریکن فورسز کی بھی, اور ان کا ری لوڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے. سو یہ جنگ ابھی چل بھی نہیں سکتی. اگر آپ کہتے ہیں ہم جا کے بائی فورس پر قبضہ کر لیں گے خار گارلینڈ کے اوپر, آپ کو 100 میل کی پٹی کو بھی قابو میں رکھنا پڑے گا, 100 مائل اسٹرپ کو, تاکہ اگر آپ نے وہ قبضہ مینٹین کرنا. تو اٹس آل ان اے ڈفرنٹ تھنگ. کیا آپ کو لگتا ہے, بیکاز 2 اسپلٹ اوپینینز آ رہی ہیں, اور اسپیشلی ایک چیز اف یو الاؤ می میں ایڈ کر دوں, آج جو لیٹسٹ CNN پول آیا ہے اس نے ٹرمپ کی پاپولیرٹی کی لوسٹ ایور ریٹنگ دی ہے, 36% کی, 31% کی. اکانومی کے اوپر 64% لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل فارغ ہے, اکانومی کو ٹھیک ہینڈل نہیں کر رہا. ایون ان ریپبلکنس جو اس کی پاپولیرٹی ہے 10 سے 12% لوگ نیچے چلی گئی ہے. انڈر 45 ریپبلکن 28% گر گئی ہے. سو ہی از لیگنگ میزربلی ان پولز, ورسٹ ایور. کیا کریں گے ٹرمپ صاحب؟ ٹوپی بنائیں گے آج رات کو, ایک نیا اپریل فول دا ورلڈ اینڈ دا پیپل الائک, امریکن پیپل الائک, یا آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جو ایڈریس ٹو دا نیشن ہوگا اس کو ہم تھوڑا سا سیریسلی لیں؟ نہیں, سیریسلی تو لینا پڑے گا. اس لیے نہیں کہ وہ ٹوپی نہیں بنائیں گے یا 1 اپریل ہے, اس لیے لینا پڑے گا کہ یہ امریکہ کا صدر ہے, اور جتنا انپریڈکٹیبل ہے اتنا ہی زیادہ ڈینجرس ہے. اگر تو یہ ایک نارمل ورلڈ ہوتا اور ایک نارمل صدر ہوتے تو اس کو ہم ایز تقریر لیتے, لیکن ہی از سو ٹیمپرامنٹل کہ اٹ کین گوز اینی ویئر. اور وہ جس ٹویٹ کا آپ نے ذکر کیا وہ یقیناً آج کی جو ان کی تقریر ہے جو آپ کے اب کوئی 7.5-8 گھنٹے بعد ہوگی, اس کا ایک پیش خیمہ ہے. اب واٹ ہی ول سے نو ون نوز. میرے خیال میں شاید ان کو بھی اس وقت تک نہیں پتا, اور یہی ڈر ہے کہ وہ اٹ کین بی بیسڈ آن اینی تھنگ, کہ آپ کو کچھ ہوا اینڈ آپ میٹر ہو گئے اور آپ نے کچھ کہہ دیا. ایک سیناریو کچھ دن پہلے تک یہ تھا کہ جی ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ, اور یہ ساری جو باتیں ہیں کہ جی رجیم تو چینج ہو گئی, ان کے پاس کچھ راہ نہیں, اب بس ختم ہو گیا, ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. آل آف دس از اونلی مینٹ کہ وہ آپ ڈکلیئر کر دیں وکٹری ہم جا رہے ہیں. دیٹ سیمز ان لائکلی. دی ادر تھنگ از کہ کسی قسم کا ایسا ملٹری ایکشن جو بہت بڑا ہو, بڑے بڑے بام ہو, یا کچھ آئی لینڈس کو لے لیں جس میں کچھ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہو, لیکن بڑا ایک ایکسٹینسو اور امیڈیٹ اور اینڈ شاک قسم کی چیز ہو, جس کے بعد فوراً ڈکلیئر وکٹری کر کے نکل. گوئنگ آؤٹ ود اے بینگ. تیسرا نائٹ میئر سیناریو ہے, ایک تیسرا نائٹ میئر سیناریو ہے, وہ یہ ہے کہ کیونکہ ٹرمپ اتنے ٹیمپرامنٹل ہیں, اور آپ دیکھیں آج کل کوئی ان سے سوال پوچھتا ہے جرنلسٹ وہ غصہ کھا جاتے ہیں, عجیب عجیب باتیں, اور بھی زیادہ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہی میں جسٹ ٹرن, جس کو آپ کہہ لیں میٹر یا وٹ ایور, اینڈ ڈو سم تھنگ سو ڈراسٹک وچ از ناٹ ایون امیجنیبل. دیکھیں نا, آپ کے پاس جب اتنی پاور ہو کہ آپ ان امیجنیبل چیز کر سکیں اور کر چکے ہوں, تو دیٹ از دا تھرڈ تھنگ. لاسٹ 10 سیکنڈ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیں. جس سے کسی نے پوچھا جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے, میں نے کہا یار جتنے آپ سیکیورٹی ایکسپرٹس کو سن لیں, چاہے وہ حق میں ہے, خلاف میں ہے, جنگ میں, چاہے وہ اسرائیلیز آپ پڑھ لیں ان کی آبزرویشنز, برٹشر, یورپین, امریکن, دنیا جہان کا آج کل ہمیں پڑھنا پڑ رہا ہے, سننا پڑ رہا ہے.
ہر کسی کی لاجک یہ ہے کہ اٹس ٹائم ٹو گیٹ آؤٹ، اور ٹرمپ کی مجبوری ہے کہ نکل جائے. اگر ٹرمپ اس کے باوجود رہتا ہے، یہ میں نے کل سوال منیر اکرم صاحب سے بھی کیا تھا، میں نے کہا یہ کوئی ایپسٹین فائلز کی بلیک میلنگ تو نہیں ہے، بیکاز لاجک فیلز. پولز میں مار پڑ رہی ہے، الیکشن خطرے میں ہے، مڈ ٹرم پولز، ہر چیز ہے. ڈو اسرائیلیز ہیو سم تھنگ سو ڈرٹی آن ہم کہ وہ I don't know. I don't know either. لیکن ایک ایلیمنٹ تو اس کا درست ہے کہ دی اسرائیلیز وڈ لائک دس ٹو کنٹینیو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہی از سو تھن اسکنڈ کہ آئی تھنک انہوں نے زندگی میں دیکھا، انہوں نے نہ کبھی زندگی میں سوری کہا ہے، نہ کسی چیز میں یہ کہا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی. سو اٹ از امپاسبل فار ہم ٹو کم آؤٹ بائی سیئنگ کہ ہاں جی غلطی ہو گئی دیر فور آئی ایم گوئنگ بیک. سو وہ فیس سیونگ جو ہے وہ از ناٹ جسٹ ایک پولیٹیکل نیسیسٹی، ان کے لیے وہ ایک طرح سے فیزیولوجی. پوری دنیا اس وقت، پوری دنیا کا فیوچر اس وقت ڈپینڈ کر رہا ہے ایک نارسسسٹ ومزیکل ومز ایک آدمی کی. چلے اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ویسے تو کافی دنوں سے ہم ایران امریکہ جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ایک بڑی خاموش جنگ پاکستان میں بھی جاری ہے، وہ ہے 28ویں امینڈمنٹ. اس پہ بڑے دنوں میں بڑی ہی زیادہ ایکٹیویٹی ہو گئی ہے. بلکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں بلاول بھٹو زرداری بھی ملے مولانا فضل الرحمان سے، اسپیکر اسمبلی ایاز صادق صاحب وہ بھی ملے، بہت سی ملاقاتیں. اب اس میں اور بھی تیزی آ رہی ہے. پہلے بھی ہم نے آپ کو خبر بریک کی تھی کہ بجٹ سے پہلے آئے گی، اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کنفرم کیا، بلال کیانی نے بھی کیا، بیرسٹر کی انہوں نے بھی کیا. لیکن اس سے بحث کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ یہ جو معاشی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اس جنگ کی وجہ سے، اب اور بھی فوکس اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ جو ڈویژنل، جو پول کی ڈویژن ہے، جو شیئر ہے وفاق کا، صوبوں کا، اس کو کیسے اس میں آپ نے رد و بدل کرنی ہے. سب سے زیادہ اپوزیشن پیپلز پارٹی کی ہے، وہ کہتے ہیں شیئر کم نہیں ہوگا. اب پلاننگ یہ چل رہی ہے کہ کون سے ہیڈز موو اراؤنڈ کر کے پیسے دائیں سے بائیں کیے جائیں. سننے میں آسان لگتا ہے، بہت سیریس ہے، لیکن یہ جو مشکلات بڑی ہیں بیکاز آف آن گوئنگ گلف وار، اب یہ بھی نہیں پتا کب ختم ہوگی، اس نے بہت زیادہ فسکل سپیس ٹائٹ کر دی ہے، اور بھی بہت سے پریشر بن گئے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ شخصیات جو دنیا میں بھی ایک رول پلے کر رہی ہیں، ان کو بھی شاید یہاں ایک رول پلے کرنا پڑے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.